अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वल-अस्र न्यूज़ बुलेटिन के साथ तलत अब्बास हाजिर खिदमत है। सुल्तानी जमहूर के तहत कौमी फैसले पार्लिमान से करवाए जाएं। फ़र्द वाहिद को अक्ल कुल करार देने से मसाइल बढ़ते रहेंगे। इस्तेमारी कुव्वतें सकाफ़ती यलगार के ज़रिए उम्मत मुसलमा के बदन से रूह मोहम्मदी निकालना चाहती है। कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी के यौम इकबाल पर ख़ताब की तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम शिया उलमा बोर्ड के सरपरस्त आला कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा है कि हकीकी आज़ादी और गैरत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कशकोल तोड़ना ज़रूरी है। फ़िक्र इकबाल उम्मत मुस्लिमा का सरमाया और रियासत मदीना की मंजिल का जादा है। सुल्तानी जमहूर के तहत कौमी फैसले पार्लिमान से करवाए जाएं। फर्द वाहिद को अक्ल कुल करार देने से मसाइल बढ़ते रहेंगे। IMF जैसे इदारे ईस्ट इंडिया कंपनी का नया रूप हैं। इनकी शराइत मानी जाती रहीं तो फसाद आम और आज़ादी महकूमी में बदल जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अवाम को महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के अजाब से बचाएं। इस्तेमारी कुव्वतें सकाफती यलगार के जरिए उम्मत मुस्लिमा के बदन से रूह मोहम्मदी निकालना चाहती हैं। मगरबियत के मुकाबले के लिए जामे पॉलिसी बनाई जाए। मोहब्बत अहल बैत इश्क रिसालत का तकाजा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम इकबाल की मुनासिबत से मुनक़िदा खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए किया। आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का ख्वाब देखा बल्कि मुसलमानाने बरसगीर को अपने हयात आफरीन कलाम से ख्वाब गफलत से जगाया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इकबाल के ख्वाब की अमली ताबीर की और रूए ज़मीन की सबसे बड़ी इस्लामी नजरियाती रियासत के तस्वर को अमली शक्ल दे डाली। लेकिन कौम की बदकिस्मती थी कि अल्लामा इकबाल की तरह कायद आज़म का साया भी जल्द कौम के सर से उठ गया और पाकिस्तान ऐसी कुव्वतों के हत्थे चढ़ गया जिनका इसके क़याम पर कुछ खर्च न हुआ था। आकाए मूसवी ने कहा कि एक तरफ अंदरूनी बहरान और दूसरी जानिब शैतानी कुव्वतें भी पाकिस्तान के नजरिए असासी की वजह से इसके दरपे हो गईं। वडेरा शाही, अफसर शाही और मार्शल लाई निज़ामों ने दुश्मनों का काम आसान कर दिया जिससे मुल्क भी दो लख्त हुआ। कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी ने कहा कि बाकी मानदा पाकिस्तान भी आज तक अंदरूनी और बैरूनी खतरात में घिरा है। जो वतन इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था उसे रियासत मदीना बनाने के लिए शोर गौगा तो किया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत इस रियासत के बासी इंसाफ, अमन, सुकून, कानून की हुक्मरानी, खुशहाली और रोजगार से आज भी महरूम हैं। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के लिए बालादस्त तबके को कुर्बानी देना होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका, भारत, इसराइल का शैतानी सलासा हाथ धोकर पाकिस्तान के पीछे पड़ा है। सी पैक मंसूबा, एटमी कुव्वत और पाकिस्तान का नजरिया दुश्मन की आंखों में कांटे की तरह खटकता है, जबकि हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाइयां खत्म होने को नहीं आ रही। आकाए मूसवी ने कहा कि आलम इस्लाम अगर हकीमुल उम्मत की बतलाई हुई राह इख्तियार कर ले तो न सिर्फ अपनी खोई हुई ताकत हासिल कर सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया की जहालत और दहशतगर्दी को पैगाम मोहम्मदी की रोशनी से मुनव्वर कर सकता है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होता तो फैटिव डू मोर की फहरिस्त पाकिस्तान को ना थमाती। एक्शन प्लान पर शिक दर शिक अमल दरामद ही अमन की ज़मानत है। कल अदम ग्रुपों को खुली छूट एक्शन प्लान के साथ मज़े का है। सेक्रेटरी जनरल TNF सैयद शुजात अली बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा के अहदेदारान से खिताब की तफसील इस रिपोर्ट में। तहरीक नफाज़ फ़िक़्र जाफरिया सेक्रेटरी जनरल सैयद शुजात अली बुखारी ने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पर दुरुस्त अमल दरामद होता तो FATF कभी डू मोर की फहरिस्त पाकिस्तान को न थमाती। एक्शन प्लान पूरी कौम की आवाज़ है जिसे फरामोश करना दहशत गर्दों को तक़वियत देना है। एक्शन प्लान की शिक दर शिक अमल दरामद ही अमन की ज़मानत है। कलदम ग्रुपों को सरगर्मियों की खुली छुट्टी एक्शन प्लान के साथ मुज़ायका है। दहशत गर्दी और कलदम ग्रुपों की नशोनुमा जिस बैरूनी इमदाद के बलबोते पर हो रही है उसे बेनकाब और बंद करने की ज़रूरत है। मुसाइब अलाम में मुब्तला उम्मत मुसलमा को तालीमात नबवी की पैरवी करनी होगी। आलमी अदारे मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और अदयान व मज़ाहिब आलम की इज़्ज़त व हुर्मत को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात करें।
ہم ہر مظلوم کے حامی اور ہر ظالم کے مخالف ہیں۔ اسی لیے بقول قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی ہم کسی بیرون ملک کے پٹھو یا اعلی کار نہیں، بلکہ ہمیں پاکستان اور عالم اسلام سب سے مقدم ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعہ کو TNFJ خیبر پختونخوا کے عہدیداران سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ سید شجاعت بخاری نے اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ مسلم ممالک میں بے حیائی، عریانی اور عصیان کفار سے بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ مشکلات سے نجات اور خدا اور رسول کی بارگاہ میں سرخ روئی کے لیے ضروری ہے کہ مسلم ممالک کو اسی راہ پہ گامزن کیا جائے جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی۔ اسی صورت دشمنان اسلام کے شادمانہ عزائم کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ TNFJ نے ڈکٹیٹر کی جانب سے وطن کو گروہی اسٹیٹ بنانے کی سازش ناکام کر دی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ حکمران سیاستدان اپنے ذاتی و جماعتی مفادات کے خول سے باہر نکل کر قومی و ملکی مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے پاکستان کے خلاف ہر اندرونی و بیرونی سازش کو ناکام بنا دیں۔ TNFJ خیبر پختونخوا کے عمائدین نے اس عہد کا اظہار کیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اہداف ولا و وضع اور دینی حقوق کے حصول کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے ہر لائے عمل پر لبیک کہتے ہوئے قربانی کے ہر مرحلے میں ہر اول دستے میں شامل ہوں گے۔ امام برگاہ قصر حسینیہ ٹھنڈا پانی اسلام آباد میں فیڈرل کونسل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا اہم اجلاس۔ علامہ راجہ بشارت حسین امامی کی صدارت میں اجلاس میں اہم تنظیمی فیصلے، نئے عہدیداران کی نامزدگی۔ عہدیداران نے واضح کیا کہ TNFJ کا نصب العین مکتب تشیع کے حقوق کا حصول ہے۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے صدر علامہ راجہ بشارت حسین امامی، جنرل سیکرٹری ذوالفقار علی راجہ، مختار فورس کے چیف کمانڈر سید نزاکت حسین کاظمی، سید وقار کاظمی نے ٹھنڈا پانی اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر امام برگاہ قصر حسینیہ میں تنظیمی اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت علامہ راجہ بشارت حسین امامی نے کی۔ اس موقع پر اہم تنظیمی فیصلے کیے گئے، جن میں TNFJ فیڈرل کیپٹل کے لیے سید ضمیر حسین کاظمی سینئر نائب صدر، سید قاسم شاہ کاظمی ڈپٹی جنرل سیکرٹری، سید شوکت سبزواری، اقرار حسین بخاری ڈپٹی چیف کمانڈر مختار فورس رضاکار، اور سید عزیز الحسن کاظمی کو TNFJ پولیٹیکل سیل اسلام آباد کے لیے چیئرمین نامزد کیے گئے ہیں۔ علامہ بشارت حسین امامی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ TNFJ کا نصب العین مکتب تشیع کے حقوق کا حصول ہے اور فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ مکتب جعفر ابن محمد کے پیروکاروں کے لیے ہے۔ ہم کسی دوسرے پر اپنا عقیدہ مسلط نہیں کرنا چاہتے اور نہ کسی کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط ہونے دیں گے۔ ہر مسلک، ہر صوبے، ہر قومیت کے حقوق کی پاسداری ہمارا مطمع نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آقائے موسوی نے اپنی قوم کو ہر مقام پر سرخرو کیا ہے، عساکر پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں، سیاستدانوں کے دہشت گردوں کے ساتھ یارانے ہیں، ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، چینلوں میں انہیں جگہ دی جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر قوم اپنے مسائل کا حل چاہتی ہے تو اسے مرکز کا ساتھ دینا ہوگا۔ فرمان معصوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہم نے کسی سے بیرونی امداد نہیں لی تاکہ آپ کا سر اونچا رہے۔ انہوں نے اس عہد کا اعادہ کیا کہ عزاداری، ولائے علی، حرمت سادات، احترام مرجعیت اور مرکزیت کا تحفظ ہمارا نصب العین ہے، جس کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قیادت میں عملی جدوجہد امانت و دیانت کے ساتھ جاری رکھی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سیاست منافقت سے لبریز ہو چکی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق کرنے والے روڑے اٹکا رہے ہیں۔ اقتدار و اختلاف دونوں اطراف کے سیاستدانوں کا کالعدم تنظیموں کے ساتھ یارانے ہیں۔ ایکشن پلان پر عمل کر کے قوم کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکتا ہے۔ حکومت TNFJ کے مطالبے پر عمل کرتے ہوئے مذہبی رہنماؤں کے اثاثوں کی بھی پڑتال کرے۔ قوم پاک فوج کے جوانوں اور بے گناہ پاکستانیوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دے گی۔ TNFJ کے ایڈیشنل سیکرٹری سید صفدر کاظمی نے شرکائے اجلاس کا شکریہ ادا کیا۔ جامعۃ المرتضیٰ اسلام آباد میں میلاد امام حسن عسکری علیہ السلام کا انعقاد۔ بڑی تعداد میں خواتین کی شرکت، ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع کے اعلان کے مطابق 8 تا 10 ربیع الثانی عالمگیر ایام عسکری کی مناسبت سے انجمن دختران اسلام ام البنین WF گرلز گائیڈ سکینہ جنریشن کے زیر اہتمام جشن ولادت پرنور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں منعقد ہوا۔
جشن میلاد سے دیگر مقررات کے علاوہ فلزت الزہرا مشہدی، نگہت جعفری، فاطمہ بنت عقیل، رضا فاطمہ، تطہیر زہرا، منتہا علی موسوی، فروا صادقی اور عالیہ وقاص نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر میلاد کا خصوصی کیک کاٹا گیا اور باہمی تبریک و تہنیت پیش کی گئی۔ اختتام میلاد پر ملک کی سلامتی، قیام امن، افواج پاکستان کی کامیابی اور شہدائے پاک فوج کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ عراق کے مشہور عالم اسحاق کندی قرآن مجید میں نقائص ڈھونڈ ڈھونڈ کر تناقص القرآن لکھ رہا تھا۔ جب یہ خبر فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اسے باز رکھنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مناقب ابن شہر آشوب مازندرانی جلد 5 صفحہ 721، بہار الانوار جلد 21 صفحہ 271، دمت الثاقبہ جلد 3 صفحہ 381 میں وارث قرآن مطلع امامت و ولایت کے 11ویں تاجدار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا عراق کے مشہور عالم کو شکست دینے کے حوالے سے ایک معروف واقعہ درج ہے کہ عراق کے ایک مشہور عالم اسحاق کندی کو یہ خبر سوار ہوا کہ قرآن مجید میں تناقص ثابت کرے اور یہ بتا دے کہ قرآن مجید کی ایک آیت دوسری آیت سے اور ایک مضمون دوسرے مضمون سے ٹکراتا ہے۔ لہٰذا اس نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے تناقص القرآن کتاب لکھنا شروع کی اور اس کام میں اس درجہ منہمک ہوا کہ لوگوں سے ملنا جلنا اور کہیں آنا جانا سب ترک کر دیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے باوجود پابندی اور گھٹن کے ماحول میں اسحاق کندی کے خبط کو دور کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ چاہتے تھے کہ اس پر ایک اعتراض وارد کر دیا جائے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اور مجبوراً اپنے ارادے سے باز آ جائے۔ اتفاقاً ایک دن آپ علیہ السلام کی خدمت میں اسحاق کندی کا ایک شاگرد حاضر ہوا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسحاق کندی کو تناقص القرآن لکھنے سے باز رکھے۔ شاگرد نے عرض کی مولا میں اس کا شاگرد ہوں، بھلا اس کے سامنے کیسے لب کشائی کر سکتا ہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ تو کر سکتے ہو، جو میں کہوں وہ اس تک پہنچا دو۔ شاگرد نے کہا کر سکتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو تم اس سے قربت پیدا کرو اور اس پر اعتبار جماؤ۔ جب وہ تم سے مانوس ہو جائے اور تمہاری بات توجہ سے سننے لگے تو اس سے کہنا کہ مجھے ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے، آپ اس کو دور فرما دیں۔ جب وہ یہ کہے کہ بیان کرو تو کہنا کہ اگر اس کتاب یعنی قرآن مجید کا مالک تمہارے پاس اسے لائے تو کیا ہو سکتا ہے کہ اس کلام سے جو مطلب اس کا ہو وہ تمہارے سمجھے ہوئے معنی و مطالب کے خلاف ہو؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ تمہارا یہ اعتراض سنے گا تو چونکہ ذہین آدمی ہے فوراً کہے گا کہ بے شک ایسا ہو سکتا ہے۔ جب وہ یہ کہے تو تم اس سے کہنا کہ پھر کتاب تناقص القرآن لکھنے کا کیا فائدہ، کیونکہ تم اس کے جو معنی سمجھ کر اس پر اعتراض کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ خدائی مقصود کے خلاف ہو۔ ایسی صورت میں تمہاری محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی، کیونکہ تناقص تو جب ہو سکتا ہے کہ تمہارا سمجھا ہوا مطلب صحیح اور مقصود خداوندی کے مطابق ہو، اور ایسا یقینی طور پر نہیں تو تناقص کہاں رہا۔ وہ شاگرد اسحاق کندی کے پاس گیا اور اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول پر اس سے وہی سوال کیا۔ اسحاق کندی یہ اعتراض سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ پھر سوال کو دہراؤ۔ اس نے پھر اعادہ کیا۔ اسحاق کندی تھوڑی دیر کے لیے محو تفکر ہو گیا اور کہنے لگا کہ بے شک اس قسم کا احتمال باعتبار لغت و بلحاظ فکر و تدبر ممکن ہے۔ پھر اپنے شاگرد کی طرف متوجہ ہو کر بولا میں تمہیں قسم دیتا ہوں تم مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ تمہیں یہ اعتراض کس نے بتایا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے شفیق استاد محترم یہ میرے ہی ذہن کی پیداوار ہے۔ اسحاق کندی نے کہا ہرگز نہیں، یہ تمہارے جیسے علم والے کے بس کی بات نہیں، تم سچ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا اور اس اعتراض کی طرف کس نے راہبری کی ہے؟ شاگرد نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا تھا اور میں نے انہی کے بتائے ہوئے اصول پر آپ سے سوال کیا ہے۔ اسحاق کندی بولا اب تم نے سچ کہا ہے، ایسے اعتراضات اور ایسی اہم باتیں خاندان رسالت ہی سے برآمد ہو سکتی ہیں۔
پھر اس نے آگ منگوائی اور اپنی لکھی ہوئی تناقص القرآن کا سارا مسودہ نظر آتش کر دیا۔ وارث قرآن ہستیوں نے ہر دور میں قرآن اور دین و شریعت کی حفاظت کا حق ادا فرمایا۔ نہ خسروی کے لیے نہ افسری کے لیے زبان وقف ہے بس مدح عسکری کے لیے، اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکوٰۃ، ترستے چاند ستارے روشنی کے لیے۔ ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام کی مناسبت سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی چند نصیحتیں۔ کلام الامام، امام الکلام۔ دو بہترین عادتیں یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھے اور لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اچھوں کو دوست رکھنے میں ثواب ہے۔ تواضع اور فروتنی یہ ہے کہ جب کسی کے پاس سے گزرے تو سلام کرے اور مجلس میں معمولی جگہ پر بیٹھے۔ بلا وجہ ہنسنا جہالت کی دلیل ہے۔ پڑوسیوں کی نیکی کو چھپانا اور برائیوں کو اچھالنا ہر شخص کے لیے کمر توڑ دینے والی مصیبت اور بے چارگی ہے۔ یہی عبادت نہیں ہے کہ نماز روزے کو ادا کرتا رہے، بلکہ یہ بھی اہم عبادت ہے کہ اللہ کے بارے میں سوچ بچار کرے۔ وہ شخص بدترین ہے جو دو منہا اور دو زبانہ ہو، جب دوست سامنے آئے تو اپنی زبان سے خوش کر دے اور جب وہ چلا جائے تو اسے کھا جانے کی تدبیر سوچے۔ جب اسے کچھ ملے تو یہ حسد کرے اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو قریب نہ پھٹکے۔ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حسد کرنے اور کینہ رکھنے والے کو کبھی سکون قلب نصیب نہیں ہوتا۔ پرہیزگار وہ ہے کہ جو شب کے وقت غور و فکر سے کام لے اور ہر امر میں محتاط رہے۔ بہترین عبادت گزار وہ ہے جو فرائض ادا کرتا رہے۔ بہترین متقی اور زاہد وہ ہے جو گناہ مطلقاً چھوڑ دے۔ جو دنیا میں بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اچھا بو گے تو اچھا کاٹو گے، برا بو گے تو ندامت ہوگی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں، جو ملنا ہے وہی ملے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے برکت ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے اور عقل مند کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، دنیا کی تلاش میں کوئی فریضہ نہ گنوا دینا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، طہارت میں شک کی وجہ سے زیادتی کرنا غیر ممدوح ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، جب وہ حق کو چھوڑ دے گا ذلیل تر ہو جائے گا۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر والعصر نیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کریں۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مولا نگہبان۔